बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप ये तस्वीर मुलाज़ा फरमाएँ, ये एक ख़ातून, खूबरू ख़ातून की तस्वीर है। इसको आपने ज़हन में रखना है और साथ में आपने मूना सलाई साहब को ज़हन में रखना है। इन दोनों का आज इन दोनों से मुतल्लिक एक ख़बर है मेरे पास, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और इसके अलावा हामिद मीर साहब ने आज जो लाहौर में ख़िताब करते हुए एक इंकशाफ किया है, वो बड़ा मानी खेज़ इंकशाफ है। एक मीटिंग जिसमें जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की पाकिस्तान के सियासी मामलात में किस कदर मदाखलत थी, उनकी नवीद मुख्तार साहब उस वक़्त के DGISI और जनाब उस वक़्त के DGC जनाब फैज़ हमीद साहब और शहबाज शरीफ साहब की एक मीटिंग, इसका अहवाल है। और ये गवाही है कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की सियासत में किस कदर मुलव्वस थी और फिर किस तरह उन्होंने यू टर्न लिया या इससे ताइब हुए अपने इन सियासी तजर्बात या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से। और दूसरी पंजाब की सूरत हाल के हवाले से एक मीटिंग हुई है, ताज़ा तरीन मीटिंग हुई है चौधरी शुजात हुसैन साहब की और परवेज़ इलाही साहब की। इस मीटिंग में क्या मामलात डिस्कस हुए, क्या परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो चौधरी शुजात साहब के पास वापस आ रहे हैं यानी कि PDM की तरफ, या फैसला कोई और है, और फिर पंजाब की ओरिजिनल जो सूरत हाल है वो क्या है, एक बहुत बड़े अफसर के बकौल वो सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। कुछ होने वाला है तो, लेकिन इन सब से पहले मैं बात करना चाहता हूँ, बल्कि शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं औरिया मकबूल जान साहब का। औरिया मकबूल जान साहब ने एक ट्वीट किया है और इस फ़कीर को उस ट्वीट में उन्होंने मेंशन किया है। मेरा ट्विटर हैंडलर्स के साथ तो नहीं किया, लेकिन वैसे टेलिंग्स का एक जो व्लॉग है उसका एक लिंक शेयर उन्होंने किया है और वो फरमाते हैं कि इस शख्स इमरान शफकत की बहैसियत सहाफ़ी मेरे दिल में, आगे उन्होंने लिंक दिया है, इस कदर इज़्ज़त व तौक़ीर बड़ी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसे लोग किसी भी मुआशरे का इतर होते हैं। सर बड़ी गल है, बहुत शुक्रिया औरिया मकबूल जान साहब। लेकिन वो आज एक मेरे दोस्त हैं नूरुल्लाह साहब, उन्होंने ये ट्वीट जब पढ़ा तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं तुम इंदा नहीं समझदा। मैं क्या क्यों होया? उन्होंने कहा कि औरिया मकबूल जान साहब जिस बंदे की तारीफ़ कर रहे हो वो बंदा मशकूक होता है, उसका किरदार मशकूक होता है। तो फिर मैंने उनके कहने के ऊपर या उनके ध्यान दिलाने के ऊपर मैंने ये पढ़ा, वरना ये मेरी नज़र से ओझल ही रहना था। इससे पहले कि मैं औरिया मकबूल जान साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है वो किस वजह से फरमाई है, उनको मैं मुआशरे का इतर क्यों लग रहा हूँ, ये मैं इस पर बात करूँ। मैं नूरुल्लाह साहब का ही एक आपको और हवाला देना चाहता हूँ, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो की जब ये व्लॉग आपके पास पहुँचेगा, ऑलमोस्ट बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो शहादत है या बरसी है वो उसका आगाज़ हो चुका होगा, 27 दिसंबर शुरू हो चुका होगा ऑलमोस्ट, या होने वाला होगा। तो एक जमात इस्लामी के बड़े लीडर थे, हमारी उनके साथ मुलाकात थी सहाफ़ियों की। तो उस मुलाकात में बेनज़ीर भुट्टो की वो तारीफ़ फरमा रहे थे, मौत बेनज़ीर शहीद की। तो जब उन्होंने कहा कि वो बड़ी बुलंद किरदार और बड़ी ज़बरदस्त पॉलिटिशियन थी, तो नूरुल्लाह साहब चौंक गए। उन्होंने फ़ौरन कहा कि एक मिनट सर, ये बात आप कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि फिर मुझे दोबारा रिवाइज़ करना पड़ेगा, मुझे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के किरदार का असर नो जायज़ा लेना पड़ेगा। अगर जमात इस्लामी के इतने सरकर्दा लीडर उनकी तारीफ़ कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि गड़बड़ है, बेनज़ीर भुट्टो के कोई सियासी अफकार में कोई गड़बड़ थी। तो मुझे वो वाला वाक़या याद आ गया। तो किस्सा ये है जी कि मैंने एक व्लॉग किया था क्रिस्टीना बेकर का, कि उनके मुतालिक हम ये टेलिंग्स में हम ये फ़कीर मिसयूज़ हो गया। मैंने वो जो इमरान खान उन्होंने ज़िक्र किया था या हमसे ज़िक्र हो गया कि वो एक जालसाजी हुई थी, हमने उस ख़बर को काउंटर चेक नहीं किया था, आपके नॉलेज में है। तो वो व्लॉग किया कि उनकी एक वो प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर वो अबॉर्शन उन्होंने करवाया इमरान खान साहब का क्योंकि उनको बेटियां पसंद नहीं थी, ये वो इस तरह की बातें थी। और ओन चौधरी ने उनके ऊपर तेज़ाब फेंकने की धमकी दी थी, इस तरह की बातें थी उस खबर में। लेकिन ये जिन्होंने ये खबर सर्कुलेट करवाई थी मार्केट के अंदर, वो उन्होंने मिस कोट किया था, उनको किताब में इस तरह का जिक्र नहीं था। तो मैंने वो माफ़ी मांग ली कि यार कि मेरी गलती है, मैं इमरान खान साहब से माजरत चाहता हूँ, मैंने उनकी हो सकता है दिल आज़ारी हुई हो,
حالانکہ عمران خان صاحب کی طرف سے، اون چودھری صاحب کی طرف سے، کسی بھی طرف سے کسی بھی قسم کا نہ کوئی احتجاج تھا، نہ کوئی رابطہ تھا. ہم دوستوں کے درمیان، اور پھر ایک بہت سینئر صحافی آپ کہہ لیں یا ایک ادارے کے CEO ہیں، انہوں نے میری توجہ اس جانب دلائی تھی کہ یہ آپ کی طرف سے غلطی ہو گئی ہے، اس کا تدارک اگر کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں. تو وہ کر لیا. اب یہ بات جو ہے اور یا مقبول جان صاحب کو بڑی زبردست لگی کہ میں نے وہ جو معافی مانگی. سر اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے معافی مانگنے سے کہ عمران خان صاحب دودھ کے دلہے ہیں. میرے معافی مانگنے کا مطلب، میری معافی اس حد تک ہے کہ کرسٹینا بیکر کو جو کوٹ کیا جا رہا ہے، جو میں نے جس ریفرنس کی بنیاد کے اوپر 2 باتوں کا جو الزام کیا جی کہ وہ ان کی پریگننٹ ہو گئی تھی، حالانکہ وہ نہیں ہوئی تھی، اور انہیں ابارشن کروایا حالانکہ انہوں نے نہیں کروایا تھا. اون چودھری والا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. یہ مس کوٹ کیا گیا اور میں یہ فقیر یوز ہو گیا. ان 2 نکات کی بنیاد کے اوپر میں نے وہ معافی طلب کی تھی عمران خان صاحب سے. البتہ اگر آپ جو ہے وہ فرام کیا نام ہے ان کے ٹی وی کا، MTV2 مکہ، اگر وہ آپ کتاب پڑھیں، اس کتاب میں کرسٹینا بیکر نے اپنے اور عمران خان صاحب کے جو افیئر تھا، جو ان کی محبت تھی، جو ان کے درمیان وہ بطور کپل، دیکھیں کپل جو وہاں پر جو یورپ میں جو کوئی بھی یورپین جو ہوتا ہے وہ، اور یہاں پہ بھی کپل، ہمارے ہاں کپل تو ہوتا ہے کہ جی کہ وہ ساتھ ہیں یا وہ مطلب کپل مین کپل، لیکن یورپ امریکہ میں کپل کا مطلب جو ہے وہ اسپاؤس ہوتا ہے، یا جن کے باقاعدہ ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں آپس میں، جو فزیکل ریلیشنز میں ہوتے ہیں، ان کو کپل کہا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا ہوا ہے عمران خان صاحب کے متعلق کہ وی ور کپل. ٹھیک ہے جی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کپل تو تھے، بغیر شادی کے تھے. ہم امریکہ میں، یورپ میں اس طرح کی کوئی معاشرتی یہ برائی رہی نہیں، تو وہ قابل قبول ہو چکا ہے یہ والا تعلق رشتہ. یہاں پر کپل ہونا چھپایا جاتا ہے. یہاں پر کپل وہی ہوتا ہے یا تو جس کی کوئی منگنی ہوئی ہو اور وہ ڈکلیئرڈ ہو، یا پھر میاں بیوی کپل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پر وہ کپل والا جو ہے وہ والا مطلب بھی نہیں ہے، اور یہاں پر پسند بھی نہیں کیا جاتا. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہاں کی معاشرت کی پسند اور ناپسند کا اتنا ان کو دھیان تھا اپنی ریپوٹیشن کا، کہ انہوں نے کہا کہ بی بی کرسٹینا بیکر کو کہا کہ میرے ساتھ آپ نے نائٹ کلب میں جانا ہے تو ذرا کپڑے جو ہیں وہ اپنا ستر پوشی پوری کر لیں. تو پھر میں نے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے لانگ کوٹ پہنا تھا کہ میری وہ، کیونکہ وہ کہتے تھے ہمارے یہاں خواتین کی سکن جو ہے وہ نظر نہیں آتی، وہ ڈھانپ کے رکھتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو مطلب اس کو ہلکی سی منافقت ہی آپ کہہ لیں کہ کہ میں چونکہ باہر جانا ہے تو وہ تو یہ میرے ساتھ جو عورت ہو وہ اس طرح کی نیم اریاں نہ ہو، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ قابل قبول نہیں ہے. تو پھر ہماری سوسائٹی میں جو ہیں وہ غیر شادی شدہ لوگوں کے ازدواجی تعلقات بھی قابل قبول نہیں ہیں بطور کپل. تو لہٰذا میں نے عمران خان صاحب کے نام وہ کوئی جو ہے وہ کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا کہ ان کی پاک بازی کا، ان کی پارسائی کا. ان کے معاملات جو ہیں سو ہیں، ان کی آڈیوز ہیں سو ہیں، ان کی ایک بغیر شادی کے بیٹی ہے سو ہے، اور بھی کئی معاملات ہیں ان کے جو ابھی در پردہ ہیں اور وہ آئیں گے کبھی نہ کبھی سامنے. تو اور یہ مقبول جان صاحب، آپ کو مجھ سے کچھ بہت زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے. بہرحال آپ نے میرے بارے میں اچھے الفاظ کے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حامد میر صاحب کی طرف آتے ہیں. حامد میر صاحب جو ہیں وہ آج انہوں نے جو خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد کی برسی کے موقع کے اوپر جو ہے وہ خطاب کرتے ہوئے ایک انکشاف کیا ہے کہ ایک 2018 کے انتخابات کے قرب و جوار میں ایک میٹنگ ہوئی. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، جنرل اس وقت کے DG نوید مختار، اور اس وقت کے DG جنرل فیض حمید، انہوں نے بلایا تھا شہباز شریف صاحب کو، اور ان کو بلا کے کہا کہ اگر آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو آپ کس طرح معاملات چلائیں گے. انہوں نے کہا جی کہ میں مل ملا کے چلاؤں گا. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے رکھنے کے قائل ہیں. اور یاد رہے کہ نواز شریف صاحب تب باہر جا چکے ہوئے تھے، آپ کے نالج میں ہوگا. وہ تو پھر واپس آ کے انہوں نے گرفتاری دی تھی اگر آپ کو یاد ہو انتخابات سے، ہیں جی. تو وہ آئے، مطلب شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ وزیر اعظم بنیں گے تو آپ کا جو ہے وہ وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کون ہوگا، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جی کہ پارٹی جو کہے گی اور جو پائن کہیں گے.
اچھا، اب پائن کے نام سے چڑ تھی. اگر آپ کو مریم بی بی کی جو گفتگو ہے، جو انہوں نے خطابات کیے ہیں اپنے انتخابات جو ضمنی ہوتے تھے اس میں، تو اور پھر جو پی ڈی ایم کی تحریک چلی تھی اس میں جو انہوں نے خطاب کیے تھے کہ نواز شریف کا جرم یہ تھا، کسی بہت بڑے طاقتور آدمی نے کہا، اور پاکستان میں طاقتور آدمی، بہت بڑا آدمی جو ہے وہ آرمی چیف ہی ہوتا ہے. اور یہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے کسی سے خطاب، اور میری اطلاع کے مطابق یہ بات انہوں نے محمد زبیر صاحب سے کہی تھی. میں یہ ایک طرفہ تصدیق ہے، دو طرفہ تصدیق نہیں ہے، تو اس لیے میں اس کو مبینہ طور پر کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کا قد بہت بڑا ہو گیا تھا، اس لیے اس کو چھوٹا کرنا ضروری تھا، ان کو فارغ کرنا ضروری تھا کہ اتنے پائے کے لیڈر، اتنے بڑے قد کے لیڈر نہیں چاہیے پاکستان میں. پاکستان میں لیڈر چاہیے کھڑی چور، پاکستان میں لیڈر چاہیے خواتین کے ساتھ جو ہے وہ الٹیمیسی کرنے والا، خواتین کے ساتھ مطلب غیر ازدواجی مطلب، یا کہہ لیں کہ وہ ان کے نکاح میں نہ بھی ہوں تو ان کے ساتھ تعلقات بنانے والا، ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز میں جو غیر نصابی سرگرمیوں کا دل دادا، اس طرح کا لیڈر چل سکتا ہے پاکستان میں. پاکستان میں کوئی بڑا افسر جو ہے وہ اس طرح کا چل سکتا ہے جس طرح کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب تھے. تو لہٰذا ایک ایسا لیڈر جس کے اوپر قوم اعتبار کرتی ہو اور اس کا کوئی اس طرح کا کوئی چرچا بھی نہ ہو پوری ریاست کے زور کے اوپر، البتہ اس کو اس طرح کے لیڈر کو جس نے ملک کو ترقی بھی دی ہو، جس نے ہماری سٹیل مل لگائی ہو، جس نے ہمارے 70,000 جو ہیں یا 90,000 سویلین اور جو سیاسی قیدی ہیں وہ چھڑائے ہوئے ہوں، جس نے پاکستان کو آئین دیا ہو، جس نے پاکستان کو ایٹم بم دیا ہو، جس نے پاکستان میں ایٹمی بم دھماکے کیے ہوں، جس نے موٹر ویز بنائی ہوں، جس نے آپ کہہ لیں کہ اسلامی بلاک بنایا ہو یا اسلامی کانفرنس کروائی ہوئی ہو، جس نے لٹے پٹے اور ٹوٹے پھوٹے ملک کو دوبارہ کھڑا کیا ہو، سر وہ اس طرح کے لیڈر نہیں ہمیں چاہیے. ہمیں اگر اس طرح کے لیڈر بننے کی جو کوئی پاکستان میں میزائل ٹیکنالوجی لے کے آئے گا وہ بیچ سڑک پہ مارا جائے گا. لہٰذا اگر کوئی پاکستان کا لیڈر جو ہے وہ پاکستان کو معاشی ترقی دے گا تو وہ سعودی عرب میں جلا وطن ہوگا، وہ امریکہ یا برطانیہ میں جا کے اپنا علاج کروائے گا. سر پاکستان میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو لہٰذا اتنے بڑے قد کا لیڈر نہیں چاہیے تھا. تو شہباز شریف کے ساتھ گزارا ہو سکتا تھا. تو شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چل تو سکتا ہوں لیکن اپنے بھائی کی اور پارٹی کی قیمت پر نہیں. تو پھر اس وجہ سے بقول حامد میر صاحب پاکستان کی فوج نے پلان بی یعنی سیکنڈ چوائس تھی عمران خان صاحب، ان کو لے کے آئے. سر یہ شوق کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہم نے پاکستان سے اور کیا نکالنا ہے؟ مطلب ہم نے پاکستان کے اوپر اور کون سا ظلم کرنا ہے؟ یہ 2018 تک کی کہانی ہے اور جو 2019 تک چلی. بلکہ یہ کہانی پاکستان کی پرانی ہے. جنرل ایوب سے شروع ہوتی ہے، جنرل گریسی سے شروع ہوتی ہے، جنرل ایوب تک آتی ہے، جنرل یحییٰ آتے ہیں، جنرل ضیاء الحق آتے ہیں، جنرل پرویز مشرف آتے ہیں، اور پھر درمیان میں جو جنرل ہیں وہ اسی طرح کے ہیں. 2018 والے میں بلا کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا وہ کون ہوگا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل ہو گئے ہیں، ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں. سر غیر سیاسی ہونے کے علاوہ اور آپشن بھی کیا تھی؟ میں معافی چاہتا ہوں. میں پاکستان کی فوج کی میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ پاکستان کی فوج کے بغیر چلنا پھلنا پھولنا بڑا مشکل ہے. لیکن پاکستان کی فوج کے اس کردار کے ساتھ جو 2019 تک تھا پاکستان کا، پھر بھی چلنا بڑا مشکل ہے. یہ پاکستان کی فوج کو سمجھ آئی ہے. تو آج یہ شکوہ بھی ہے، گلہ بھی ہے اپنی جگہ کے اوپر. پولیٹیکل ریالٹیز جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں، اور پولیٹیکل ریالٹی یہی ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کا ایک با اثر محکمہ ہے، اور اس محکمے کے اثرات پاکستان کی سیاست سے جاتے جاتے جائیں گے، لیکن اللہ کرے کہ چلے جائیں. تو پوائنٹ میں جو یہ میک کرنا چاہ رہا ہوں حامد میر صاحب کی ساری گفتگو سے، وہ صرف پوائنٹ یہی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی فوج کا جو کی گرفت بہت گہری تھی، اور ابھی بھی شاید کہیں پر گہری ہو. اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ گرفت اگر بالکل ڈھیلی چھوڑ دی گئی تو پھر پاکستان کی فوج کے تجربات کی وجہ سے جو پاکستان کی سیاست میں ریاست میں جو ڈینٹ پڑ چکے ہیں، جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، وہ کسی اور پولیٹیکل سسٹم میں اس کے اندر اتنی سخت نہیں، اتنی استطاعت نہیں
کہ وہ ان خرابیوں کو دور کر سکے تو یہ فوج ہی کر سکتی ہے، اور وہ میرے خیال میں نیوٹرل رہ کے ہی کر سکتی ہے، ادروائز تو کوئی طریقہ نہیں ہے سر، سمپل از دیٹ۔ تو یہ ایک کہانی ہے جو ہم میر صاحب نے سنائی ہے، اور اس کہانی کی وہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ آپ کو جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، جنرل فیض صاحب ہیں، جنرل نوید مختار صاحب ہیں، وہ تو شاید نہ ملیں، شہباز شریف صاحب آپ کو روز ملتے ہیں، ان سے جا کے پوچھ لیجئے گا کہ یہ خبر درست ہے کہ نہیں درست۔ تو سر ہم صرف یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے جو اعلان کیا ہے، اللہ کرے کہ وہ اس اعلان کے اوپر کاربند رہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں معاملات جو ہیں وہ پولیٹیکل لوگوں کے اس وقت گرفت میں ہیں ہلکے پھلکے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے کچھ افسروں کو بلا کے یہ کہا ہے کہ آپ تیاری پکڑیں، آپ کو پنجاب میں جا کے اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں، پنجاب کی حالت بہت دگرگوں ہے۔ اور خبر وزیر اعظم صاحب نے آج کچھ افسروں کو یہ بھی سنائی ہے کہ پاکستان کے معاشی معاملات بڑی جلد، بہت جلد ٹھیک ہونے والے ہیں، اور انٹرنیشنل قوتوں کے ساتھ جو معاملات گڑبڑ تھے وہ ٹھیک ہو چکے ہیں، اور آنے والے چند ہفتوں میں پاکستان میں ایک دم سے آپ کو سانس لیتا پاکستان محسوس ہوگا۔ وہ جو ICU میں پاکستان کی اکانومی پڑی ہوئی ہے نا، وہ جو ہچکیاں لے رہی ہے، اس کو فوری طور پر ریلیف ملے گا، اور وہ ایک گہرا سانس لے کے کھڑی ہو جائے گی، یا کھڑی ہونے کی طرف یا صحت یابی کی طرف چل پڑے گی۔ تو یہ ہے، اور پھر اسی ضمن میں چودھری شجاعت حسین صاحب کی ایک ملاقات رپورٹ کی جا رہی ہے ذرائع کے حوالے سے، اور ہمارے دوست ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب ان کو جا کے ملے ہیں، اور چودھری شجاعت صاحب نے ان کو آخری دفعہ پوچھا کہ 10 PDM والے طرح پوچھ رہے ہیں تیری زبان دیاں کہ نہ دیاں، تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ بھائن مینوں تے ادھر ہی ٹھیک لگ رہا ہے، تسی مہربانی کرو انج چلن دیو کام، سر کام انج نہیں چلنا، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے جو کچھ چند افسروں کو بلا کے کہا ہے، یہ اشارہ ہے کہ پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے یہ اپنے افضل سعیدہ پاوا، پنجاب دا پاوا، پتہ نہیں کیڑا لاوا، وہ جنہوں نے یہ معاملات ٹھیک کروائے ہیں، میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ یہ پاکستان کی جوڈیشری کو سکینڈلائز کرنے والی بات ہوگی، جب تک ہمارے ساتھ پاس کوئی کنکریٹ کوئی بات نہ آ جائے ہمیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ وہ شاید ریلیف اس طرف سے ملا ہے، اور آگے چل کے شاید یہ ریلیف نہ مل پائے۔ تو وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کہی تھی، بات وہی درست ہے کہ عمران خان صاحب کو ابھی بھی فوج کے علاوہ کچھ محکموں کے اندر سپورٹ ہے، اور اس سپورٹ کے اوپر بیس کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب، حالانکہ پرویز الہی صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ حالات کتنے خراب ہیں، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ صرف اس بنیاد کے اوپر چانس لے رہے ہیں کہ وڈے پائن نیوٹرل ہیں، تو وڈے پائن نیوٹرل ہوں بھی تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ غیر قانونی طور پر کسی کو ہم نے سپورٹ نہیں کرنی، بے جا سپورٹ نہیں کرنی، اور عمران خان صاحب کا سردہ نہیں ہوئے بغیر سپورٹ، تو عمران خان صاحب کا چلتا نہیں بغیر سپورٹ کے، ان کی دال نہیں گلتی، تو یہ والی بات ہوگی۔ اور آخر میں وہ جو میں نے آپ کو خاتون کی تصویر دکھائی تھی، بات لمبی ہوگی، ان کا نام ہے ناز آفرین سہگل۔ آج پنجاب کے ایک بڑے دفتر میں ایک پنگا پڑا رہا کہ ڈان اخبار، یہ ڈان ٹی وی، ڈان اخبار، ڈان ٹی وی کو یہ خاتون ناز آفرین سہگل رن کرتی ہیں، وہ صدر مملکت کی تردید چلانے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ وہاں پر ان کے نمائندے موجود تھے، اور ڈان تو ڈان ہے سر، ڈان جو ہے وہ خالہ جی کا باڑا نہیں ہے، تو ڈان کو آپ کسی چھڑی کے ساتھ نہیں آنکھ سکتے۔ تو پاکستان کے طاقتور لوگ بھی چاہ رہے تھے کہ صدر صاحب نے جو کڑپیں کر دیتی ہے، یعنی کہ بغیر وہ بولے، کیونکہ اگر آپ نے عارف الوی صاحب، وہ چونکہ اہل زبان ہیں، وہ جب بات کرنے پہ آتے ہیں تو بڑی روانی کے ساتھ، اور بڑا فلو جس کو ہم کہتے ہیں، اور بڑی سہولت کے ساتھ وہ باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، اور بہت خوبصورت پیرائے میں وہ گفتگو کرتے ہیں، تو اور بڑے اچھے لگتے ہیں، مجھے ذاتی طور پر گفتگو کرتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو وہ بس بولتے گئے، پھر جب وہ خبر کا امپیکٹ آیا تو گھنٹیاں کھڑک گئیں ادھروں بھی سر، وہ جو جن کے بارے میں وہ ارشادات فرما رہے تھے، تو وہ پھر جو صدر صاحب سے کی طرف سے تردید بھی کروائی گئی یا آئی گئی، تو وہ ڈان تردید لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ مونس الہی صاحب جو ہیں وہ ناز آفرین سہگل سے بات خود کریں گے، تو پھر ہو سکتا ہے کوئی دال گل جائے۔ ناز آفرین سہگل صاحبہ برحال اسی پاکستان میں رہتی ہیں، اور ڈان کو ابھی تک ڈان تو ہے لیکن نئی نسل کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے تو سر ڈان کے چیف مالکان کے خلاف بھی ڈان میں خبر چھپ جایا کرتی تھی،
اب بھی جو صحافتی تاریخ ہے، جو روایت ہے، صحافتی روایت، وہ اگر کہیں پہ چل رہی ہے تو وہ ڈان پہ چل رہی ہے یا پھر جیو پہ چل رہی ہے سر، اور تو کہیں پر ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو امید ہے کہ ناز آفرین سہگل صاحبہ اپنی جو صحافتی روایات ہیں ادارے کی، ان کا پاس کریں گی اور جو مناسب ہوگا ایڈیٹوریلی اس کا فیصلہ لیں گی۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر تک تو ڈان کے ترلے ڈالے جا رہے تھے، اور پھر پاکستان کے طاقتور ترین محکمے یہ تردید جب لگوانا چاہ رہے ہوں، اور ڈان جو ہے وہ سر کھڑا ہو کہ نہیں سر ہمارا رپورٹر وہاں پہ موجود تھا، وہ اپنی خبر پر سٹینڈ کر رہا ہے، بڑی گل ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔